बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। कितना सीरियस ये अटैक है और जंग का दायरा का बढ़ने के कितने इम्कानात हैं और ताज़ा तरीन इतलात क्या इस वक्त आ रही है? देखें, आगाज़ में क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जो हर गुजरते मिनट बल्कि हर गुजरते सेकंड के साथ तब्दील हो रही है, तो वक्त मैं आपको बता दूं जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब ये अपलोड होगी तो यकीनन उस वक्त तक मजीद कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी और हम फॉलो अप वीडियो में उसके हवाले से भी बात करेंगे। 5 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लगभग 1:30 बजे जी 13 और 14 तारीख अप्रैल की, यानी कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब लगभग 1:30 बजे ये इतलात आना शुरू हुई कि ईरान जो है उसने कुछ बड़ा करना शुरू कर दिया इसराइल के हवाले से। और गुज़श्ता 3.5 घंटे में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। लेकिन आगाज़ में ये ईरान जो कर रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक कैलकुलेटेड और मेजर्ड रिस्पॉन्स है। ये जवाबी हमला है, ये ईरान ने इटसेल्फ इनिशिएट नहीं किया। 1 अप्रैल को ईरान की का जो सफारत खाना है दमिश्क में, शाम में, उसकी एम्बेसी के साथ जो मुल्हिका बिल्डिंग है वो अटैक की गई इसराइल की तरफ से। इसराइल ने उसके ऊपर हमला किया और वहां पर जो पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर हैं, मोहम्मद रजा जाहिदी, जी ब्रिगेडियर जनरल, वो अलॉन्ग विद अदर ऑफिसर्स, उनको वहां पर शहीद किया गया। मजीद लोग भी उसमें शहीद हुए और उसके बाद से आप यानी कि एक होता है नी जर्क रिएक्शन, इतना बड़ा हमला हो गया, उसके बाद फौरी तौर के ऊपर ईरान अगर रिटेलिएट करता तो आप समझ सकते थे कि उसकी कोई बहुत ज्यादा मंसूबाबंदी नहीं की गई। तो पहली चीज जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये कि इसको बाकायदा मंसूबे के तहत काम शुरू किया गया। इसको सही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जी यानी सच्चा वादा या वादा वादा वाकई के जी नाम से जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और इसमें बैक वक्त जो हमला है, इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो है कि ड्रोन हमला, ड्रोन्स हैं। तादाद एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम, मुख्तलिफ नंबर्स कोट हो रहे हैं, कोई 50 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, क्योंकि जो दावे आ रहे हैं मजीद जब आपके सामने, क्योंकि मेरे पास इस वक्त लाइव अपडेट्स का जो है वो खुला जी हुआ है कि इस वक्त इंटरनेशनली इसके हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो उस पर जाने से पहले चंद मजीद जो है वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख दूं कि ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का हमला। जी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो लैंड कर चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं। उसमें से कितने इंटरसेप्ट हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है, जानी या माली नुकसान क्या हुआ, इसके हवाले से अभी तक इतलात, अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो नहीं आई। लेकिन इसराइल जो है वो, और पूरी दुनिया इस वक्त रेड अलर्ट पे है। तमाम की तमाम नजरें जो हैं वो इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऊपर लगी हुई हैं, सही सिर्फ ईरान के ऊपर या इसराइल के ऊपर नहीं। इर्द गिर्द के भी जितने ममालिक हैं वहां पर एयर स्पेस जो है उनकी वो बंद कर दी गई है। किसी भी किस्म का जो एरियल ऑपरेशंस होते हैं, पैसेंजर फ्लाइट्स हैं, वो नहीं चल रही। और जो सूरत हाल है उसमें जाने से पहले आप जहन में ये जरूर रखिए कि ये सब हुआ कैसे और जी क्यों हुआ है। नेतन्याहू ने ये जो दमिश्क में एक तीसरे मुल्क में एक और मुल्क की सफारत खाने को, जिसके हवाले से इंटरनेशनल कवानीन मौजूद हैं, वहां पर जाकर अटैक क्यों किया। जी यानी नेतन्याहू को बहुत अच्छे से और इसराइल को अंदाजा है कि जिस वक्त ये अटैक होगा तो रिटेलिएशन आएगी, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जब तक आप उन ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझते, आपको इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट की समझ नहीं आएगी। सही एक तो ऑलरेडी ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के बाद से गजा में एक सिचुएशन चल रही है और उस सारी सूरत हाल के तनाजुर में एग्जैक्टली अप्रैल की 1 तारीख को क्यों उसका इंतखाब किया गया कि आपने जाकर अटैक कर दिया ईरानियन एम्बेसी को, और वहां पर आपने पासदारा ने इनकलाब के, दे हैड द इंफॉर्मेशन कि वो जी किसको मारने जा रहे हैं। उनको यह भी अंदाजा था कि ईरान रिस्पॉन्स देगा, जवाब देगा, दाखिली तौर पर भी प्रेशर इतना होगा, और जो ईरान की पॉस्चरिंग है और रही है, तो इट हैड टू, ये जी होना ही था, ये रिस्पॉन्स आना ही था। तो फिर ये किया क्यों गया? इसके 4 या 5 मकासद जो मुझे समझ आते हैं। देखिए, ये गजा वाला जो सूरत हाल चल रही थी और वहां पर बाकायदा एक जेनोसाइड, जी नस्ल कुशी नस्ल कुशी की जा रही थी मुसलमानों की, जी फलस्तीनियों की, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो वाशिंगटन से भी शुरू हो गया था। और इसराइल के अंदर जो है वो शुरू हो चुके थे एहतजाज के सिलसिले, बिल्कुल ऐसे इसराइल नेतन्याहू के खिलाफ। जी उसने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, 4-5 मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। एक तो ये कि इमरजेंसी का दौरानिया बढ़ गया,
اس کی حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو نہیں نکالا جا سکتا، جنگی صورتحال میں حکومتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی، الیکشنز نہیں ہوا کرتے، بالکل پرائم ایسے ہی۔ منسٹرز کو آؤسٹ نہیں کیا جاتا۔ ایک تو اس نے یہ آبجیکٹیو اچیو کیا کہ جو کوئی اگر چانس بن رہا تھا، ظاہر ہے کہ نیتن یاہو جس وقت بھی یہ ہوتی ہے سچویشن وہاں پر ریجیم چینج ہونا ہے، تو اب نیتن یاہو ہیز ویری بلیک چانسز۔ ایک تو اس نے یہ آبجیکٹیو اچیو کیا، اس نے جنگ کا دائرہ کار جو ہے اس کو وسیع کیا اور جنگی صورتحال کو ایکسٹینڈ کیا۔ دوسرا اس نے یہ کیا کہ اب اس بنیاد کے اوپر اسرائیل میں ہونے والے کسی بھی پروٹیسٹ کی وہ اجازت نہیں دے گا، جی جو وہاں پر ہوم گرون، وہاں پر اندر سے جو آوازیں اٹھنے لگ گئی تھیں اس کو ایک فل سٹاپ لگ جائے گا۔ دوسرا جو انٹرنیشنلی اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہا تھا اسرائیل کے اوپر وار کرائمز کے حوالے سے، جو ویسٹ میں یعنی کہ باقی تو جو مسلمان دنیا ہے یا دیگر ممالک ہیں جن کا آلریڈی جو ہے وہ اینٹی اسرائیل یا پرو پیلسٹائن جی موقف ہے، ان کی بات نہیں کر رہا میں، جو اس کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھنے والے ممالک ہیں، وہاں کے ایم پیز نے، ممبرز آف پارلیمنٹ نے، آپ نے دیکھا ہوگا آئرلینڈ، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، دنیا بھر کے ممالک میں ایسے ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہیں، انفلوئنشل آوازیں ہیں جو اب اسرائیل کے خلاف، اسرائیلی ایکشنز کے خلاف جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ بالکل ایک تو اس کو ایک سٹاپ لگ جائے گا کیونکہ سچویشن اس وقت اب ایران اور اسرائیل کے درمیان آ گئی ہے۔ جی تیسرا یہ ہے صدارتی الیکشن کا سال امریکہ میں، اور نیتن یاہو اور اسرائیل کو ڈیلیوری ہونی تھی F-35 طیاروں کی۔ اب F-35 طیارے جو ہیں ان کی ڈیلیوری کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے، جی کیونکہ ایران کا جو بھی حملہ ہوگا وہ زمینی حملہ نہیں ہوگا، درمیان میں مختلف ممالک پڑتے ہیں، ہوں تو وہ ایریل اٹیک ہے۔ اب ایریل اٹیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اسرائیل کو، نیتن یاہو کو اکوپمنٹ چاہیے، ڈیفنس اکوپمنٹ، وہ کچھ تو وہ خود بناتا ہے، جی دنیا کے بڑے ڈیفنس پروڈیوسرز میں سے ہے، لیکن جو اسلحے کی ترسیل اس کو مزید چاہیے تھی وہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے گی۔ جی یہ میں آپ کو صرف ایک ڈومیسٹس میں ایمبیسی کے اوپر اٹیک کے وہ بتا رہا ہوں کہ جو اس نے آبجیکٹیوز رکھے Achieve اپنے کیے، ذہن میں، یہ سب بالکل کچھ کیا۔ پھر جو ہے وہ ایک تو ظاہر ہے کہ اب یہ ڈیلیوری تیز ہو جائے گی، اور اس کا جو اقتدار ہے اس کے حوالے سے وہ ایک سپیس جو اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی، اب وہ ایران کے خلاف اس نے ڈائیورٹ کر دیا۔ یہ ہے وہ پس منظر، یا یہ ہے وہ منظرنامہ جس میں اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا، اور اب جواب میں کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ 3.5 گھنٹے پہلے کیا سچویشن ہمارے سامنے آئی؟ یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے، جی یہ ہونا ہے، لیکن یہ ہونا کب ہے، کس طریقے سے ہے، اس میں کون سے فیکٹرز ہوں گے، اٹیک کس طریقے سے کیری آؤٹ کیا جائے گا۔ جو اطلاعات میرے سامنے اس وقت میں آپ کے سامنے کرونالوجیکل آرڈر میں رکھتا ہوں، اس آرڈر میں، جس آرڈر میں یہ ڈیولپمنٹس انفولڈ ہوئی ہیں، تاکہ دیکھنے والوں کو ظاہر ہے کہ لوگ رات کو بہت سارے لوگ ہیں جو سو رہے ہوں گے، وہ ابھی اٹھے ہوں گے، تو ان کے سامنے اسی پیٹرن میں، اسی ترتیب کے ساتھ میں چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ یہ میئرڈ اور کیلکولیٹڈ اس وجہ سے اس کو آپ آل آؤٹ وار نہیں کہہ سکتے، یہ صحیح آل آؤٹ وار نہیں ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، کیونکہ بار بار یہ وارننگز دی جا رہی تھیں۔ اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ہم ایک اٹیک کے لیے تیاری کر رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا تھا، امریکہ نے اپنا جو بحری بیڑے ہیں، بحری جنگی جہاز ہیں، جی جو وہ موو کر دیے تھے، کیونکہ ایران نے 2-4 چیزیں جو کہی تھیں ان میں سے ایک ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جو آبنائے ہرمز ہے، اسٹریٹ آف جی ہرمز، جی وہ تنگ آبی گزرگاہ جہاں سے دنیا کا ایک بڑی ترسیل ہوتی ہے آئل کی، جی اس کو روکنے کے حوالے سے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب بھی ایسا کچھ ہوگا تو کیا جا سکتا ہے ایران کی طرف سے، جس کی وجہ سے امریکہ نے حرکت کی، امریکہ کے جہاز حرکت میں آئے، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ ایران نے جو ہے وہ ایک سیز کیا جو جہاز ہے وہاں پہ، جو اسرائیلی لنکڈ جہاز ہے، اس کو ہرمز میں پکڑا اور اپنے پانیوں میں لے گیا۔ اس سارے بیک ڈراپ میں جب یہ سارے لوگ جو ہیں وہ تیار تھے کہ اس قسم کا کوئی حملہ ہوگا، سب سے پہلے جو آغاز میں خبر آتی ہے وہ یہ آئی تھی کہ ان مینڈ ایریل وہیکلز، یو اے ویز، ڈرونز ہوتے ہیں بیسیکلی، لیکن اس کی ساخت کیا ہے، کون سا ہے، کس مقصد سے ہے، تو اس کی تفصیل سامنے جب آئی ہے، وہ تفصیل یہ آئی ہے کہ یہ جو ڈرونز بھیجے گئے ہیں یہ خود کش ڈرونز ہیں، یہ وہ نہیں ہے ڈرون جو جائے گا، اٹیک کرے گا، اٹیک کر کے واپس آ جائے گا، نہیں، اس کے اوپر 20 کلو ایکسپلوسیو جو ہے وہ موجود ہے ہر ڈرون کے اوپر۔ اچھا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں چلے گا،
یہ جیسے ہی وہاں سے موومنٹ سٹارٹ ہوگی ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے. ریڈارز ہیں, پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, امریکہ سمیت, اسرائیل سمیت, برطانیہ, فرانس سمیت, جرمنی سمیت دنیا بھر کے ممالک انہوں نے نظریں لگائی ہوئی ہیں. ان کے گراؤنڈ اینڈ ایریل انٹیلیجنس آپریشنز جو ہیں وہ حرکت میں ہیں. اس وقت بھی جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت اسرائیلی ایئر سپیس جو ہے اس میں فائٹر جیٹس جو ہیں وہ مسلسل فلائی کر رہے ہیں. ان کا آئرن ڈوم اور ان کے جو ڈیفنس میزائل سسٹمز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہیں. اور یہ جس وقت سچویشن آئی سب سے پہلے کہ کس قسم کے ڈرونز ہیں, تو ساتھ ہی پتہ چلا کہ جارڈن جو ہے اس نے سب سے پہلے اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دی. جارڈن کی ایئر سپیس بند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ایگزیکٹلی یہ کم از کم آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ ایران کی جانب سے اٹیک ہو رہا ہے, لیکن اس اٹیک کے ساتھ ہی جی حوثیز نے اور حزب اللہ نے لبنان سے بیک وقت جو ہے وہ جو لبنان ہے اور یونان ہے, یمن ہے, یمن سے جو ہے وہ ڈرونز بھیجے گئے ہیں اور راکٹ حملے ہوئے ہیں لبنان کی طرف سے. اب وہ یعنی کہ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ چومکھی جنگ جو ہے اس کا ایک سینیریو بن رہا ہے, بٹ یو کین ناٹ کال اٹ اے وار. وائی آئی ٹیل یو. صحیح. اچھا, سب سے پہلے جو اسرائیلی ملٹری ہے اس نے کہا کہ ہماری طرف جو ہے وہ ڈرونز لانچ کر دیے گئے ہیں اور کئی گھنٹے لگیں گے ان کو پہنچنے میں. یہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جس وقت میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ اگلے 2 گھنٹے میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے, اور آپ نے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ سچویشن ہے. ساتھ ہی نیتن یاہو کا پہلا سٹیٹمنٹ آیا, اس نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ اٹیک جو ہے وہ ایران سے اس کے لیے تیار ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, بہت سارے لوگوں کی کیلکولیشنز مختلف تھیں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ اس کا رسپانس جو ہے وہ ایگزیکٹلی ایران کس طریقے سے دے گا. ایران ڈائریکٹلی اپنے سرزمین سے اٹیک لانچ کرے گا یا اپنے کسی پراکسی کے ذریعے, اپنے کسی گروپ کے ذریعے جس کی وہ پشت پناہی کرتا ہے ان کے ذریعے اٹیک کرے گا. زیادہ امکان اس وجہ سے تھا کہ ایک تو جتنا ڈیلے ہو چکا ہے, اور ڈیلے کے بعد جو امریکہ اور دیگر قوتیں جو ہیں وہ ایران کا گھیرا بنا کے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پریزنس ہے, کتنی بڑی پریزنس ہے مڈل ایسٹ میں ویسٹرن بلاک کی اور پرو اسرائیلی بلاک کی, تو وہ ایران کو کس قسم کا اس کے اوپر رسپانس دے سکتے ہیں. پھر ساتھ ہی جو ایئر لائنز ہیں, مختلف ایئر لائنرز ہیں, انہوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دی ایئر سپیس جیسے یہ خبر جو ہے وہ پھیلی. اور ساتھ ہی وائٹ ہاؤس نے اور پینٹاگون نے یہ کنفرمیشن جاری کر دی کہ ایران نے حملے کا آغاز کر دیا ہے, یہ فضائی حملہ ہے, اور تفصیلات جو ہیں وہ ان کی طرف سے پھر گاہے بگاہے آنا شروع ہو گئی. ساتھ ہی پھر جو پریس ٹی وی ہے ایران کا, اس نے یہ کنفرم کیا کہ ایکسٹینسو ڈرون سٹرائکس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف, ابھی تک بیلسٹک میزائل کی, کروز میزائل کی کوئی خبر نہیں آئی تھی. انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جو ہے وہ جو لانچ کر دیے گئے ہیں جو ڈرون سٹرائکس ہیں. ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو جو پاسداران انقلاب ہے, ایرانین جو اسلامک ریولوشنری گارڈز کور ہے, اس کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو آپریشن ٹرو پرومس ہے اس کا آغاز کر دیا گیا. اسرائیلی ایئر سپیس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا گیا. عراق نے اپنی فضائی حدود جو ہے اس کو بند کر دیا تمام ان کمنگ آؤٹ گوئنگ فلائٹس کے لیے. اردن کا جو ایئر ڈیفنس ہے اس نے یہ کہا کہ ہم ایرانی کوئی بھی ایئر کرافٹ آئے گا جو ہماری سپیس کو, ایئر سپیس کو استعمال کرے گا, ہم اس کو شوٹ ڈاؤن کریں گے. صحیح. اردن مسلمان ملک, اس نے یہ کہا جواب میں, ایران نے اس کو بھی وارننگ جاری کی کہ اگر ہمارے حملے کے راستے میں تم نے کوئی رکاوٹ کی تو پھر ہم اس کو خود پر اٹیک تصور کریں گے اور آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. بالکل, ہر اس ملک کے خلاف جو ہمارے خلاف استعمال ہو. ہاں. اچھا, اس کے بعد قطر نے, اور ابھی نام میرے ذہن میں آ جاتا ہے ایک اور ملک, انہوں نے اپنی ایئر سپیس ایران کے خلاف استعمال کرنے کے حوالے سے کہا کہ ہم ایران کے خلاف اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے, کہ اگر کوئی جوابی حملہ ایران کی, کیونکہ سرزمین سے اٹیک انیشیٹ ہو رہا ہے, اگر کیا جاتا ہے تو وی ول ناٹ الاؤ دیٹ. جو اسلام پاسداران انقلاب ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی. اس کے بعد جو سیریا ہے, شام ہے, اس نے گراؤنڈ ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم اپنے کیپٹل کے ارد گرد اس کو کر دیا, اور پورا ہائی الرٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صرف یہاں پر نہیں دنیا بھر میں ہو گیا. نیتن یاہو نے وار کیبنٹ جو ہے اس کی میٹنگ کنوین کر لی, بلا لی ہیڈ کوارٹرز میں, ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں تل اویو میں بلائی ہے, اور وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر اس ساری سچویشن کو مانیٹر کرنا شروع کیا. ایران, اسرائیلی ملٹری نے اس کے بعد سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہمارے اوپر ہم یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ایران جو ہے وہ ایرانی اٹیک جو ہے وہ ایرانین سوئل سے
انیشیٹ کر دیا گیا ہے. لبنان نے پھر اس کے بعد اپنی ایئر اسپیس بند کرنے کا اعلان کیا. اس کے بعد جو یو ایس نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے انہوں نے کہا کہ اب اگلے چند گھنٹے ہمیں انتظار کرنا ہوگا, یہ اٹیک جو فرسٹ فیز آف اٹیک ہے یہ کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد سچویشن کا جائزہ لیا جائے گا. ساتھ ہی آیت اللہ خامنائی کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ سزا ملے گی اسرائیلی زائنسٹ صہیونی ریاست کو اس کے جو اقدامات ہیں جو اس نے غزہ میں کیے ہیں, جو اس نے شام میں ہماری ایمبیسی کے خلاف کیے ہیں. اس کے بعد رشی سنک برطانوی پرائم منسٹر, ان کا ایک لمبا چوڑا بیان آیا جس سے باقاعدہ یعنی کہ نا ایک میں آپ کو اگر اسٹیٹمنٹ کی بلکہ میں آپ کو ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نکال کے دکھاتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں تاثر جو ہے وہ باقاعدہ جنگ کا نظر آتا ہے. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام ممالک جنہوں نے اسرائیل کے اٹیک کو کنڈیم نہیں کیا ایران کی ایمبیسی کے اوپر, جو کہ انٹرنیشنل نارم ہے, دے ہیڈ ٹو ڈو دس, ان کو یہ کرنا تھا ہر صورت میں, لیکن انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. اور فوری طور کے اوپر جو کنڈمنیشن ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ویسٹرن ورلڈ سے. امریکہ نے, برطانیہ نے, فرانس نے, ان سب نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر دینا شروع کر دی. اب جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں رشی سنک, ان کا بیان آیا کہ آئی کنڈیم ان دا اسٹرانگسٹ ٹرمز دی ایرانین ریجیمز ریکلیس اٹیک اگینسٹ اسرائیل, کہ میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں. ایران نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کیوس پیدا کرنا چاہتا ہے, افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے. اسرائیل نہیں کرنا چاہتا تھا, ایران کرنا چاہتا ہے. یو کے جو ہے, برطانیہ ہے, وہ اسرائیل کے اس کی سیکیورٹی میں جو ہے وہ ساتھ کھڑا رہے گا, انکلوڈنگ اٹس پارٹنرز جارڈن میں اور عراق میں, ان کے ساتھ مل کر. اور ہمارے جو الائز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم فوری طور کے اوپر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس صورتحال کو مزید بھڑکنے سے روکا جائے. کوئی بھی شخص مزید بلڈ شیڈ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ سٹیٹمنٹ آیا رشی سونک کا. اس کے فوراً بعد اسرائیلی میڈیا نے اس کی مزید تفصیلات جاری کرنا شروع کی. ایران نے جو ہے وہ فوری طور کے اوپر ایک وارننگ جاری کی کہ پورے خطے میں کوئی بھی ملک اگر الاؤ کرے گا اسرائیلی اٹیکس, کہ اسرائیل کا جوابی کوئی بھی حملہ ہوتا ہے اس کو الاؤ کرے گا, تو ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو انتباہ جاری کیا, وارننگ کی جاری کی گئی. ایجپٹ جو ہے اس نے اٹموسٹ ریسٹرینٹ, یعنی یہ میں آپ کو عرب ورلڈ کا جو پورا نقشہ ہے اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں, جو ممالک بالکل جن کی پروگزیمٹی بنتی ہے, جن کی سرحدیں قریب ہیں, ان کا رسپانس آپ دیکھیے کہ بالکل کس قسم کا اس ساری صورتحال میں کہ دے آر ناٹ سائیڈنگ ود ایران. عرب ورلڈ اس وقت بالکل ایران کے ساتھ اس سارے معاملے میں نہیں کھڑی ہوئی. جو کھڑے ہوئے ہیں ممالک ان کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے, اور وہ کیا رابطے جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے پہلے ہوئے تھے. ریسٹرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ احتیاط برتیں, ضبط کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی. بیلسٹک میزائل کی رپورٹ جو ہے وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ پہلے, یعنی کہ لگ بھگ آپ سمجھ لیجئے کہ 3:30 سے 3:45 کے درمیان یہ رپورٹ آئی کہ بیلسٹک میزائل بھی لانچ کیا گیا. اب ایک کے بارے میں تو کنفرم ہے کیونکہ ایرانین جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے ایرنا, اس نے بھی کنفرم کیا. نمبر آف بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہوا. ڈیفنس کو ریڈ الرٹ ارد گرد کے ممالک نے کر دیا, حوثیز نے ساتھ ہی لانچ کر دیے, ڈرون سٹرائکس لانچ کر دی, اور ایران نے جو ہے اس کے حوالے سے پھر مزید کچھ تفصیلات جاری کی. اور ان کے برطانیہ جو ہے اس نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر دیا کہ ایسکلیشن جو ہے اسے روکا جائے. اسرائیلی ملٹری نے جو ہے اپنے ریزیڈنٹس کو, اسرائیل کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہو, کسی نے بھی دیکھا ہو, تو اس کے علم میں ہوگا کہ وہاں پر جو تعمیرات کی گئی ہیں, جتنی بھی سیٹلمنٹس کی گئی ہیں, آبادیاں بنائی گئی ہیں, وہاں پر اسرائیلی شہریوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کے گھر میں ٹنل ایک موجود ہوتی ہے, جو ٹنل اس گلی میں ایک بوم پروف بنکر میں کھلتی ہے. تو جن ایریاز کے اوپر, جو ایریاز جن کے اوپر خاص طور پہ یہ تھا کہ یہاں تک تو ہر صورت میں پہنچیں گے ایرانی ڈرون اور میزائل, ادھر کا الرٹ جاری کر دیا گیا کہ تمام جو ایریاز ہیں یہاں پر اسرائیلی شہری وہ بنکرز میں شفٹ ہو جائیں. سائرنز بجنے لگے تل ابیب میں, اور یہ ساری صورتحال, ایک پینک جو ہے وہ پوری دنیا میں تھا.
اور جوزف بوریل جو ہیں یورپین یونین کے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایسکلیشن ہے، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سچویشن میں تناؤ جو ہے وہ ایران نے پیدا کر دیا ہے. اور اسرائیلی جو ملٹری ہے اس نے یہ کہا کہ ہم نے آؤٹ سائڈ دی اسرائیلی ٹیریٹری جی 100 ڈرونز انٹرسیپٹ کر لیے ہیں، صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انیشیل رپورٹ آئی تھی کہ 50 ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا خودکش وہ ڈرونز کے ڈبل ہو ذریعے، گیا. وہ غلط ہے. تو 100 تو انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیے جی اسرائیلی ایئر اسپیس سے باہر. تو اس کا صحیح. مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ نمبر تھا. ہم، گولان ہائٹس کی طرف سے حزب اللہ کا اٹیک سٹارٹ ہو گیا، اور ایران جو ہے وہ اس نے وارننگ جاری کی جارڈن کے خلاف، اور اردن کو کہا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہم لیں گے. اسرائیل کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے مختلف کنڈمنیشنز جو ہیں، مذمتی بیانات وہ آنا شروع ہو گئے. رائل ایئر فورس برطانوی جو RAF ہے اس کے جو جیٹس ہیں ان کو ایئر بورن اٹیک کے لیے ان کو ڈپلوائے کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت سے پریزنس جو ہے وہ غزہ کے دوسری طرف میڈیٹرینین سی میں، بحیرہ روم میں، یہاں پر ان تمام ایریاز میں ان کی پریزنس جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے. اور اس پریزنس کے دوران ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بیلسٹک میزائلز کا حملہ ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا ہے. ڈرون حملہ ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوا. ڈرون حملے کے حوالے سے اور پھر یہ اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ کروز میزائلز جو ہیں وہ بھی اٹیک کیے گئے ہیں. جارڈینین جو فورسز ہیں انہوں نے درجنوں ایرانی ڈرونز کو اپنے ایئر سپیس کے اوپر اسرائیل کی مدد کے لیے شوٹ ڈاؤن کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، ایوری بڈی از سیئنگ کہ دس ہیز دا پوٹینشیل، اگر یہ سچویشن خراب ہوتی ہے تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتی ہے. اور جو بائیڈن نے اب جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں چند منٹ پہلے سٹیٹمنٹ جو بائیڈن نے امریکی صدر نے ٹویٹر کے اوپر جاری کیا جس پہ اس نے کہا ہے کہ وی آر کمیٹڈ ٹو اسرائیل سیکورٹی. جو اور اس یہ نے کل statement جو دی آئرن تھی. کلیڈ بالکل اس نے وہ دیا تھا. اب اگلے چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ سچویشن کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے. سچویشن اگرچہ یہ ایک میئرڈ، ایک کیلکولیٹڈ رسپانس ہے، یہ کن کن وجوہات کے اوپر جو ہے وہ مزید ایسکیلیٹ کر سکتی ہے، کچھ رابطے ہوئے ہیں بڑے امپورٹنٹ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.